अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सायरा रज़ा का अफसाना बरज़ख। मगर इसका कसूर क्या है? ये घर से भाग रही थी। घर से भाग? बाकी का जुमला हलक में अटक गया। आंखें उबल कर हलकों से बाहर आ गईं। और वो कहाँ है जिसके साथ भाग रही थी? उसे भगा दिया गया है। अकलौता बेटा था, दरिया के साथ वाली जमीन का वारिस। ओह, उसे कैसे मार सकते हैं? समझा करो यार। मगर वो भी तो बराबर का हिस्सेदार था ना। भगाकर तो वो ही ले जा रहा था। लड़की अकेले थोड़ी भागती है। ओ बेवकूफ, लड़के तो इस उम्र में छोटे मोटे माशके और दिलपशोरी करते ही रहते हैं। उस लड़की का फर्ज है कि घर की दहलीज ना टापे। पर उसे मजबूर तो लड़के ही नहीं किया ना होती मजबूर, घर से खींचकर तो नहीं ला रहा था। खुद ही सबकी चाय में नींद की गोली मिलाकर सब समेट कर निकली थी। नींद की गोली? ओह, मगर वो उसने कहाँ से ली? लड़के ही ने ला कर दी, उसने तो यही बताया है। लेकिन जब दोनों बराबर के मुजरिम हैं तो सजा अकेली को क्यों? नौवारिद का हर सवाल हकीकत से करीब तर और जवाब तलब था। फिर वही अहमकाना सवाल, अब पकड़ी गई है तो क्या छोड़ दें? ऐसी सजा देंगे कि रहती दुनिया तक औरतों के लिए मिसाल बने। उसने दांत पीस कर कहा था। किचकिचाहट साफ सुनाई दी, दिमाग के अंदर जाकर लगी। और वो सजा क्या होगी और कौन देगा? इसका फैसला जिरगा कर रहा है। और कौन का क्या सवाल? हम देंगे, तुम दोगे, पूरा माशरा देगा? ये हमारे माशरे और रिवायात की बका का सवाल है। माफी मांग तो रही है, माफ करके किस्सा खत्म कर देना मुनासिब रहेगा। माफी? मुनासिब? वो बमुश्किल खुद को चिल्लाने से बाज रख सका। एहतराम मजलिस था शायद। बड़ी गंभीर सूरत हाल थी। मुअज़्ज़िज़ीन की नशिस्त थी। लड़की का बाप गरीब आदमी था। वो हाथ जोड़े खाली मगर जाला ज़दा आंखों से सबको देख रहा था। ना चाहते हुए भी निगाह भटक भटक कर बेटी पर जाती। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे बेटी के घर से भागने का सदमा ज्यादा था या मुमकिना अंजाम की फिक्र। मार खा खा कर वो अदमुई तो हो चुकी थी। अब मजीद और क्या सजा दी जाएगी? निशाने इबरत तो अभी भी थी वो। उसका भीगा सूजा हुआ चेहरा, लरसती आंखें देखकर सोचा उसने। अपनी चादर पेशानी से काफी नीचे कर रखी थी मगर फिर भी बेबसी, खौफ, रहम की दरख्वास्त झुकी पलकों से भी आया थी। सूखे अकड़े फटे होंठ, वो बार बार अपनी जबान उन पर फेर कर उन्हें तर करने की नाकाम कोशिश करती। जबान पर तरी कहाँ से आती जब हलक ही खुश्क हो चुका हो। उसने बहुत बड़ा कदम उठाया था। मोहब्बत करना छोटा मोटा काम नहीं होता। एक जस्त में आसमान को छू लेते हैं और मुट्ठियां भर भर सितारे झोली में भर लिए जाते हैं। पूरी पूरी कहकशाएं एक दूसरे के नाम कर दी जाती हैं। मोहब्बत छोटी बात नहीं होती। और 16-17 बरस की मोहब्बत, ओ खुदा! जैसे हर अच्छा काम शुरू करने से पहले शैतान से पनाह मांगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस उम्र की मोहब्बत से भी पनाह मांगनी चाहिए। 17 बरस का दिल ताज़ा गुंधी मिट्टी की तरह होता है, बड़ी खुद सुपुर्दगी से ढलता है। हल्की आंच पर भी ऐसा पकता है कि रंग तो दहकता हुआ। बेपनाह मजबूत शहादत की उंगली टेढ़ी करके बजाओ तो आवाज़ ऐसी निकलती है जैसे डोमनियों ने राग छेड़ने चाहे हों, जैसे कच्चे घड़े पर अंगूठी की दस्तक से सुर बिखरते हैं। तो ये उस उम्र की मोहब्बत थी। और चूंकि पहले ही कहा कि पनाह मांगनी चाहिए तो उसने मोहब्बत से पनाह मांगने के बजाय मोहब्बत की पनाह में जाना मुनासिब समझा। और आज ये हाल था कि उसके लिए कहीं पनाह नहीं थी, कोई जाए अमान नहीं थी। महबूब का बाप मजलिस के आदाब को मलहूज़े खातिर रखे बैठा था। वो अपने बेटे के हर जुर्म को कबूल कर रहा था और इस बात पर भी हामी भरता था कि उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। जो दूसरों की इज्जत पर हाथ डालने का, बहकाने का या बहक जाने का मुर्तकिब हुआ था। लेकिन बेचारा अब क्या करे कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। बाप ने खुद जगह चुनकर रातों रात बहिफाजत भगाया था। न जाने कब उसकी सूरत देखने को मिलेगी।
کب سے کیا مطلب؟ معاملہ ٹھنڈا ہوتے ہی دبئی کا ٹکٹ کٹوانا تھا۔ اکلوتے بیٹے سے کوئی اتنے دن دور رہ سکتا ہے؟ اس کی ماں تو پہلے ہی بولائی بولائی پھر رہی تھی اور بس لڑکی کو کوستی تھی جس کی وجہ سے بیٹے پر مصیبت ٹوٹی اور در بدری مقدر بنی۔ جرگہ جو فیصلہ کرے گا اسے قبول ہے، ہر جانا یا کچھ بھی۔ معاشرے کو سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ روایات و اقدار کا پاس رکھا جائے۔ امیر طبقے کا کام ہے وہ غریبوں کو پاسداری کا سبق سکھائیں۔ روایات سے روگردانی کتنا بڑا جرم ہے، اور گھر سے بھاگ کر شادی کا فیصلہ قیامت ہے، قیامت۔ کیا مثال رہے گی آنے والی نسلوں کے لیے؟ لڑکے کے باپ نے ہر جانہ بھرنے کا اقرار کیا اور لڑکی کا باپ، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، سو سزا کے لیے تیار تھا۔ لڑکی چلانے لگی، وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کیسے لڑکے نے اس کے راستے میں آ کر اسے مائل کیا، اسی نے اسے گھر سے نکلنے کی راہ سجھائی تھی کہ وہ بعد میں سب کو منا لے گا، بس وہ بے وقوف بن گئی، باتوں میں آ گئی۔ اسے اتنی بڑی سزا نہ دی جائے، وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ کس مصداق سب نے فیصلے پر مہر لگائی۔ لڑکی کو مرنا ہوگا تاکہ نشان عبرت رہے، اور یہ معاشرہ ہمیشہ عبرتیں تلاشتا ہے تاکہ مثالیں بنا سکے اور وقت پڑنے پر انہیں استعمال کر سکے۔ اسے معافی تلافی پر چھوڑ دیں تو سب کو نیا راستہ مل جائے گا کہ جو کرنا ہے کر لو، بعد میں معافی مل ہی جائے گی، ہمیں کوئی رسک نہیں لینا۔ معاف تو اللہ بھی کر دیتا ہے۔ اس کے منہ سے بے لا ارادہ نکلا۔ یار کیسی بات کرتے ہو، وہ رحیم و کریم ہے، معاف کر ہی دے گا۔ مگر دنیا کو چلانے کا اختیار اللہ ہی نے بندے کو دیا ہے، اور دنیا کو سیدھا رکھ کے چلانا بڑا مشکل کام ہے۔ شہر میں نوکری کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اپنے گاؤں کی روایتیں بھول جاؤ۔ روایتیں نہیں بھولا، مگر بس اس کا رونا پیٹنا دیکھا نہیں جاتا۔ اس کا رونا برداشت کر لو، ورنہ پوری نسلیں ہم کو روئیں گی کہ کیسا رواج ڈال کر چلے گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر شور نے بولنے نہ دیا۔ فیصلہ ہو گیا تھا، لڑکی کو مرنا ہوگا۔ وہ چلا رہی تھی، پھڑپھڑا رہی تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش میں زخمی بلی کی طرح جھپٹے مار رہی تھی۔ اس کے سر کی چادر اتر کر شانوں سے اتر کر پیروں میں رل گئی۔ اس نے کسی آدمی کے ہاتھ پر دانت گاڑنے چاہے تو زور دار تھپڑ کھایا۔ چند لمحے پہلے وہ مظلوم، بے ضرر، بے بس دکھائی دے رہی تھی، اور اب بقا کی جنگ لڑتے ہوئے اس مرغی کی طرح اچھلتی تھی جس کی شہرک پہ چھری پھیر دینے کے بعد انڈا ہونے کے لیے پلاسٹک کے ڈرم میں بے پرواہی سے ڈال دیا گیا ہو۔ اسے لڑکی سے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ کیوں کر رہی تھی وہ یہ سب جب جرم ثابت ہو چکا تھا اور اتنے معززین نے سزا تجویز کی تھی تو ٹھیک ہی کی تھی۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جو جنونی ہو کر نہ جانے کیا بولتی جاتی تھی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے سے باز آنے کو تیار نہیں تھی۔ اسے مکے تھپڑ برابر لگ رہے تھے۔ اس کے بال نہ جانے کس وحشی کی گرفت میں تھے کہ جب یکدم اس نے خود کو چھڑا لیا۔ پھر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ اندھا دھند بھاگی تھی۔ اس کے بالوں کا گچھا اس آدمی کی مٹھی میں رہ گیا تھا، پر وہ تکلیف سے بے پرواہ دوپٹے اور جوتی سے بے خبر بھاگ نکلی تھی۔ ایک جمے غفیر اس کے پیچھے تھا۔ کبھی شہرک دبوچا ہرن بھی بھاگ سکتا ہے۔ ہاتھ آیا شکار، نسلوں کی اقدار داؤ پر لگ گئیں۔ کیا منہ دکھائیں گے وہ ایک دوسرے کو، بلکہ خود کو؟ لڑکی کی اتنی ہمت کہ وہ بھاگی۔ اسے تو خاموشی کے ساتھ سر قربان گاہ پر رکھ دینا چاہیے تھا، مگر خیر کہاں تک بھاگ سکتی تھی؟ سبھی اس کے پیچھے لپکے تھے، پکے یقین کے ساتھ جست بھر میں پکڑ لیں گے اور سزا اب کے اور زیادہ کڑی ہوگی۔ تبھی کسی ایک نے بھاگنے کے بجائے زمین پر پڑا پتھر دے مارا۔ خوب نشانہ تھا، اور لڑکی دھڑام سے نیچے۔ اس نے گردن گھما کر اپنے پیچھے دیکھا، کوئی دم تھا کہ وہ دوبارہ پکڑی جاتی؟ نہیں، وہ بھاگ کر مرنا قبول کرے گی۔ بھاگتے بھاگتے دریا میں جا گرے۔ کسی ٹرالر کے نیچے آ کر کچلے جانا بھی منظور تھا، مگر ایسے نہیں۔ وہ دوبارہ اٹھی تھی اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی تھی۔ اس کی مسلسل ہمت، سرکشی سب کے لیے شدید حیرت کا باعث تھی۔ کہاں تو اتنے دنوں کی بھوک پیاس تشدد کے باہر لانے تک سہارے سے گھسیٹتی تھی، اور کہاں تلور سی رفتار۔ مگر افسوس
दूसरा पत्थर उसके सर पर लगा था, पर वो रुकी नहीं। और वो जुर्रत की कंकरियां होती हैं, छोटी छोटी सी, जो इब्लीस की रूह को जख्मी करती हैं। ये तीर थे, बड़े बड़े, टेढ़े मेढ़े। वो अलामती फिटकार होती है, ये जिस्मानी ललकार। तीर यूं बरसने लगे जैसे जानी को संसार किया जा रहा हो। ऐसे पड़ते थे जैसे बनी इसराइल पर पत्थरों की बारिश हुई थी, जैसे जलजले में पहाड़ अपनी जगह छोड़ते हैं और मैदानों में ढेर हो जाते हैं। और वो क्या थी? 17 बरस की नाजुक शाखे बैदां जैसी लड़की। पत्थर पड़ने पर तो खूंखार पागल कुत्ता भी दबक जाता है। वो कब तक भागती और कहाँ तक और कैसे? पहला पत्थर मारने वाला सलामत लंगड़ा था, वो भाग नहीं सकता था। लड़की के भागने की रफ्तार ने उसके अंदर की कमी को बुरी तरह उजागर किया था। वो जिंदगी में कभी नहीं भागा था। उसने अजीब हसद, रश्क और एहसास महरूमी में मुब्तला होकर उसकी रफ्तार को देखा था। काश वो भाग सकता और उसे पकड़कर सबके सामने पेश कर देता। काश। उसने मुट्ठियां भींची थीं। टांगे तो काम नहीं कर सकती थी, दिमाग खूब तेज चला। उसके पहले पत्थर ही ने उसे गिरा दिया था। भले वो दोबारा उठकर भाग पड़ी थी, मगर वाह सलामत लंगड़े, जहां किसी का दिमाग ना पहुंचा वहां तू पहुंचा। खूब। सबने ही उसको फातेहाना निगाहों से देखते हुए दूर से पत्थर बरसाया था। अब की बार गिरी तो उठना मुश्किल था, मगर क्या ढीठ हड्डी थी। लेकिन सलामत लंगड़ा खुश था। उसने जो राह सुझाई थी उस पर सारे दौड़े, और वो पेश रो था। उसका अमल काबिल तकलीद। उसके पहले और दूसरे पत्थर पर सबने उसे देखा था और उसकी मुस्कुराहट उकसाने वाली थी। फिर कौन रुकता? दूसरा पत्थर मारने वाला जमान था। कई साल पहले उसकी बीवी उसकी मार कुटाई से जान बचाकर घर से भाग गई थी। आज तक ना मिली, कोई सुराग ना मिल सका। उसने दूसरी शादी भी नहीं की। एक जमाने की बातें सुनी। जिंदगी का बस एक मकसद था, उस हरामजादी का पता चल जाए। जिंदा ना सही, लाश, बचा कुचा पिंजर ही मिल जाए, मगर मिले तो। उससे नफरत और इंतकाम ऐसा था जैसे हर लुक्मे के साथ नीम के पत्तों की रगड़ी चटनी खाता हो। वो साली तो मिल ना सकी, मगर आज इस भागती लड़की को देखकर वो नफरत ऊद कर आई। इंतकाम याद आ गया और अपनी हर्जा सराई का बोझ ढोते ढोते थक गया था। उसने सोचा, सामने भागती वो लड़की लड़की नहीं है, उसकी वो बीवी है, जिसने उसे आगे कुछ याद न रहने दिया। उसका शिकंजे से निकल जाना सबके मुंह पर तमाचा था। चूंटी जैसी औरत, उसकी ये मजाल। वो रूगर्दानी करे, सरकशी दिखाए या भाग पड़े। ठहर जरा, मजा चख ले। वो गिर चुकी थी और पत्थरों से बचने के लिए दीवाना वार घूम रही थी। बैठे बैठे फिर इससे भी गई। उसने अपने बाजुओं में सर दे दिया। उसके बेरंग लिबास पर मिट्टी लगी थी। उस मिट्टी में सुर्ख फूल से पैदा होने लगे, बेहद सुर्ख, बिल्कुल खून रंग जैसे। और वो सब उसके करीब पहुंच चुके थे। चार अतराफ खेत थे, ऊंचे दरख्त और पनीरियां। तपती दोपहर के सन्नाटे में उसकी आवाज़ ज़रूर बुलंद होती, मगर वो सारे शैतानी कहकहे और हाहाकार, वो भी धक्के लगते लगते बहुत नज़दीक आ गया था। उसके साथ महवे गुफ्तगू दोस्त उसे ठहोके दे रहा था कि वो भी थप्पड़ मार के सवाबे दारैन हासिल करे। और यही नहीं, उसने उसके हाथ में तीर दे भी दिए। उसने पत्थर को देखा और लड़की को। लड़की ने अपने होने की शनाख्त खो दी थी। न जाने कैसे नक्श रहे होंगे। हाँ, मगर उसकी कलाई में टूटने से बची वो 3 स्याह चूड़ियां उसे कुछ याद दिलाने लगीं। उसके दफ्तर में काम करने वाली वो सादा सी लड़की, जो खामोश तबा फितरत की हामिल थी। सादा लिबास, सादा अंदाज़े गुफ्तगू, मगर अपने काम में वो माहिर थी। और उसने उसे रिझाने की कोशिश की थी। और लड़कियां बहुत मजबूत होती हैं, खते मुस्तकीम जैसी, सीधी भी। मगर मर्द बातों के लच्छे डालकर उन्हें घुमा देने की सलाहियत रखते हैं। वो भी बातों में आ गई। वो खुद इससे जूनियर था और उसकी तरक्की के मौके बहुत ज़्यादा थे। उसकी उम्र ढल रही थी, उस पर जिम्मेदारियां थीं। उसने जिम्मेदारियां बांटने का यकीन दिलाया। सब ठीक चल रहा था, मगर एक रोज़ लड़की ने उसकी असल बातें सुन लीं। वो क्या क्या मंसूबे बनाए बैठा था। वो उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने वाला था। खैर थी, आजकल की हकीकत पसंद लड़कियां सीढ़ी हो जाने पर एतराज़ करना छोड़ चुकी हैं, मगर ऊपर पहुंचकर उसका धक्का देने का भी इरादा था।
نہیں، اس نے لنچ بریک میں اس کی لگاوٹ کے اظہار پر اپنے ضبط کی حد کو ختم ہوتے دیکھا اور پوری طاقت سے سارے ورکرز کے سامنے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا، اور ایک پر اکتفا نہیں کیا، یہ تابڑ توڑ تھپڑ تھے۔ اس کے گال پر انگارے دہک اٹھے، مگر دل میں ذلت کی جو آگ بھڑکی اس کے لیے کوئی مثال نہ تھی۔ یہ سب اتنا ناقابل برداشت تھا کہ اسے اچھی بھلی ملازمت چھوڑنا پڑ گئی۔ اس کا دل چاہتا وہ اس کے منہ پر تیزاب ڈال دے، اس کے ہاتھ کو قیمہ بنانے والی مشین میں دے دے، یا اس کے ساتھ وہ کرے جسے لکھنا مشکل ہے، پر وہ کچھ نہ کر سکا۔ ایک غلطی پر دوسری غلطی، مگر آج یہ جو موقع مل رہا تھا، اس نے سوچا سامنے بیٹھی لڑکی دراصل وہ آفس والی لڑکی ہے۔ نظر پر ایسی تہ جم گئی کہ اسے بس وہی یاد رہ گئی، اور پھر پتھر مارنے والوں میں وہ بھی شامل ہو گیا۔ پتھر مارنے والوں میں بوڑھا گلشیر بھی شامل تھا۔ اسے عورت ذات سے نفرت تھی، حالانکہ خدا کی قسم اسے بھی عورت ہی نے جنا تھا، مگر اسے بااختیار عورت سے، منمانی کرنے والی عورت سے، پڑھی لکھی عورت سے، بے پردہ عورت سے، غرض ہر عورت سے نفرت تھی۔ وہ ملٹی نیشنل کمپنی کے مین گیٹ کا چوکیدار تھا۔ اسے گیٹ کھولنا پڑتا تھا اور آنے والے افسر کو سیلیوٹ کے سے انداز میں سلام کرنا ہوتا تھا۔ کمپنی کی سب سے بڑی افسر عورت تھی، اونچی لمبی گوری چٹی گٹ پٹ انگلش بولتی میڈم، سر کے خفیف اشارے سے سلام کا جواب دیتی، اور اندر اسے اس کے لباس و انداز سے نفرت تھی۔ اس کی بڑائی اور اپنے کمتری کے احساس کو کچوکے لگاتے گلشیر نے نوکری چھوڑ دی۔ اگلی نوکری کسی چینل کے کچن میں مل گئی۔ اسے چائے کافی اور گرین ٹی بنانی ہوتی تھی۔ یہ آسان کام تھا، اس عمر میں اب سیلیوٹ ہوتا بھی نہیں تھا، مگر مشکل تب شروع ہوئی جب چائے وغیرہ بنانے کے ساتھ ساتھ سرو کرنے کا کام بھی کرنا پڑ گیا۔ گلشیر کے لیے یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر تب ہو گیا جب اسے عورتوں کے کیبن میں چائے لے کر جانا پڑتی، ہر عمر کی عورتیں، کچھ اس کی بیٹی اور نواسی کی عمر کی اور ایک دو خود اس کی عمر کی۔ پھر ان کے پاس ہر روز آنے والے مہمان بھی عورتیں۔ وہی چائے کی ٹرے وہ 10 بار مردوں کو سرو کرتا تھا، اور وہی چائے ان عورتوں کے لیے لے جانا اس کے لیے شدید ہتک کا باعث بن گیا۔ بری طرح کام میں مصروف، تیز تیز لہجوں میں اردو انگریزی ملا کر بولنے والی وہ سب جب بلند آواز سے گلشیر چائے، گلشیر کافی، گرین ٹی دے جائیں پکارتی، تب اسے اپنے پورے جسم میں شرارے دوڑتے ہوئے محسوس ہوتے۔ دل چاہتا گرم چائے ان کے خوبصورت چہروں پر انڈیل دے۔ اس عمر میں اس سے اچھی نوکری نہیں مل سکتی تھی۔ اس کا دل چاہتا وہ ایک ہنٹر لے کر سب کو پیٹ ڈالے۔ ایک لیڈی باس کے کمرے میں اجازت لے کر جانا پڑتا۔ وہ تنک مزاج اصول پسند خاتون تھی۔ اس کے براہ راست ورکرز بھی اس کے احترام میں دھیما بولتے۔ وہ حکم چلاتی، باتیں سمجھاتی، رائے دیتی، گردن اٹھائے آگے چلتی۔ سارے مؤدب، بے غیرت ہو کر بغور سنتے۔ چند قدم پیچھے وہ اتنا بڑا چینل چلا رہی تھی، اس کا ایک نام تھا، مقام تھا، اسے اللہ نے یہ عزت اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ گلشیر کے کڑنے سے کیا حاصل؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے ہٹا کر خود سیٹ پر بیٹھ جائے۔ سو بھڑاس نکالنے کے لیے جب اس پر یا باقی سب پر نگاہ پڑتی، مغلسات زیر لب بکتا جاتا۔ کون کون سے ننگے القابات نہ ہوں گے جو اس نے اسے دیے۔ بظاہر بے ضرر نگاہیں جھکا کر کام کرنے والا بوڑھا، مگر اور پھر جب وہ گھر آتا، بات بات پر اپنی سفید بالوں والی بیوی کو مارنے کو لپکتا، بہوؤں پوتیوں نواسیوں سے جوتے موزے اتارنے کو کہتا، کبھی جو بیوی اتارتی تو بہانہ ڈھونڈ کے اسے ٹھوکر دے مارتا، کھانا کھانے کے لیے چلمچی میں ہاتھ دھلواتا، بلا وجہ گالیاں دیتا، اپنی دہشت سارے گھر پر طاری کر کے جو سکون ملتا وہ دن بھر کی اس ذلت کا غم ہلکا کر دیتا جو اسے چائے کے کپ دینے سے ہوتی تھی۔ عورت کا کیا کام ہے برابری کا؟ کم عقل مخلوق، اسے ان مردوں کی مردانگی پر تحف بھیجنے سے بھی دلی تسکین ملتی جنہوں نے یوں ہی خواہ مخواہ ان کو سر چڑھا رکھا ہے۔ اس کا بس چلے تو وہ، لیکن آج اس لڑکی پر پتھر برسا کر سارے غم بھول گیا، سب داغ دھل گئے۔ چائے میں چینی نہیں ڈالنی تھی گلشیر۔ ایک پتھر ٹھا، ذرا دور کھڑے ہو کر اور نظریں جھکا کر بات کرو۔ تم غصے میں کیوں نظر آتے ہو گلشیر؟ اینی پرابلم؟ ٹھا ٹھا ٹھا، اس نے سارے بدلے لے لیے۔
ہر سیلیوٹ کی سود سمیت واپسی۔ اب زندگی سے کوئی شکوے نہیں تھے، تیر برسانے والے اور بھی تھے۔ انسان کی حیوانی جبلت بیدار ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی خونخوار نہیں ہوتا۔ مقابلہ برابر کا ہو تو جیت خوشی دیتی ہے، مقابلہ کمزور سے ہو، نہتے سے ہو تو بغیرت بدمست سانڈ کی طرح ہو جاتے ہیں جنہیں افیم چٹا دی ہو۔ انصاف ہو گیا تھا، رہتی دنیا کے لیے مثال مل گئی تھی۔ اب کوئی دوبارہ ایسی ہمت نہیں کرے گا، اور اگر کرے تو وہ سب بیٹھے ہیں نا، حق کے علم بردار، روایات کے ٹھیکے دار، سچائی کا پیکر۔ سب نے ہاتھ جھاڑے، دامن جھاڑے، چہروں پر آئی حیرانی سرخی کو پونچھا اور لہو کے چھینٹوں سے دامن بچاتے اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچے۔ انصاف کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے والے تمام لوگ سرشار تھے، نہ کہ شرمسار۔ لڑکی کے باپ کو خوفناک انجام کی دھمکیاں دے کر خوش رہنے کی تلقین کر دی گئی تھی۔ منہ سے کوئی کچھ نہیں بولا تھا، مگر سینہ بس سینہ منتقل ہونے والے راز ادا تو زبان ہی سے ہوتے ہیں، اور کان دیواروں کے بھی ہوتے ہیں۔ ایک آنکھ کیمرے کی بھی ہوتی ہے جو منظر قید کر لیتی ہے، اور قیدی چھوٹ بھی جایا کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پتھر کھاتی مرتی ہوئی لڑکی کی ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا۔ NGO سر پٹک پٹک کر ہاری، انصاف کے حق میں دلائل دے کر دانشوروں کے گلے بیٹھ گئے۔ ٹاک شوز کو گرما گرم مسالے دار خبر مل گئی تھی، سب اپنی ہنڈیاں چڑھا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دھیمی آنچ پر پکا رہے تھے، کچھ تیز شعلوں پر۔ لرزہ خیز انجام سے دو چار لڑکی کا جرم کیا تھا؟ کچھ اسے محبت کی کہانی کہہ رہے تھے، کچھ غیرت کی، کچھ کسی پرانی دشمنی کا شاخسانہ۔ سب بکواس، یوں ہی خامخواہ کے قیافے۔ یہ کوئی محبت کا معاملہ نہیں تھا، نرا دھوکہ اور غیرت۔ شرم والے ہوتے تو اللہ سے شرم کھاتے، اس کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے تو خون ناحق سے منع کیا ہے، اور اللہ تو معافی طلب کرنے پر رحیم ہو جاتا ہے۔ اور رہا دشمنی کا معاملہ، ہاں وہ شاید تھی ازل سے۔ عورت کو حقارت سے دیکھنے والے مرد، کمتر جاننے والے، عورت سے پیدا ہوتے ہیں، عورت کو پیدا بھی کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ پیر جسم کے سارے اعضاء پیارے لگتے ہیں، حتیٰ کہ مونچھ کے بال پر بھی فخر کرتے ہیں، اور اپنی ہی وجود کے ماخذ سے اتنی بیزاری، ایسی نفرت۔ گل شیر کے چینل میں آج کام نہیں ہو رہا تھا، ہر ایک کی زبان پر یہی ذکر تھا، بے بسی آمیز طیش، غم و غصہ، ناسمجھی کی کیفیت۔ نیوز چینلز پہ لڑکی کی تصویریں دھندلی کر کے دکھائی گئی تھیں، مگر فیس بک پر بالکل واضح شارٹس تھے جنہیں دیکھنا دل گردے کا کام تھا۔ ایک لڑکی نے تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، وہ دوبارہ یہ منظر دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس سے بعد میں سارا دن کچھ کھایا بھی نہیں گیا۔ ایک اور نے جھرجھری لی تھی اور دھپ سے اپنی کرسی پر بیٹھ کر ہتھیوں پر اپنے دونوں ہاتھ اس سختی سے جمائے تھے کہ رگیں پھٹنے پر آ گئیں۔ ان سے الگ حساس سی زہرہ رونے لگ گئی تھی، پھر کمرے سے چلی گئی۔ وہ اس موضوع کو سن بھی نہیں سکتی تھی، ایسے تو کوئی پاگل کتے کو بھی نہیں مارتا، مگر کچھ مضبوط دل کی بھی تھیں جو جبڑے بھینچے پھٹی وحشت زدہ آنکھوں سے سینے پر ہاتھ لپیٹتے دیکھتی رہیں۔ ایک سے ایک اندازے، قیافے، گمان اور بدگمان قصے۔ ویڈیو میں صرف لڑکی پر پتھر پڑتے نظر آ رہے تھے، مگر مارنے والے نہیں۔ کون لوگ تھے وہ جنہیں ذرا رحم نہ آیا؟ انسان اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ انسان نہیں، مرد، کسی نے تصحیح کی۔ نہیں، مرد کیوں، سب ایک سے نہیں ہوتے۔ میرے ابو، میرے بھائی بہت اچھے مرد ہیں۔ ایک یقین سے بھرپور لہجہ۔ تو یہ بھی تو کسی کے باپ بھائی ہوں گے؟ کوئی مصر تھا۔ یہ جو ہمارے باپ بھائی بیٹے ہوتے ہیں نا، جو ہمیں دودھ کے دھلے ساری دنیا سے افضل و یکتا لگتے ہیں، یہ باہر کی عورتوں کے لیے صرف مرد ہوتے ہیں۔ وہی جانتی ہیں کہ یہ دراصل کیا ہیں، کیسے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو وہ پاکیزہ رشتوں میں گندھے ہوتے ہیں۔ یہ چینل کی باس کا جملہ تھا۔ وہ عمومی انداز سے بہت مختلف لگ رہی تھی، بے بس، بے چین اور دکھی۔ سب کے سر اس بات میں ہلے۔ ہاں، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ کیسے شقی القلب ہوتے ہوں گے وہ لوگ جنہیں ذرا رحم نہ آیا، ذرا سی سوئی لگنے پر ہم چلاتے ہیں، وہ کیسے کیسے نہ تڑپی ہوگی۔ آواز میں غم تھا اور نمی بھی۔ میرا دل چاہتا ہے میں ان سب مردوں میں سے کسی ایک کو، بس ایک کو دیکھ لوں کہ وہ دکھنے میں کیسا ہوگا، ہمارے تمہارے جیسا عام انسان۔ میرے خیال سے
تو اس کے سینگ ہونے چاہیے، خونخوار آنکھیں، باہر کو نکلے دانت، بڑھے ناخن اور بہت بھیانک چہرہ اور ہونٹوں سے ٹپکتا خون۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ وہ اپنی دلی کیفیت بیان کرنے سے قاصر تھی۔ آپ کی چائے بی بی؟ گلشید ٹرے بھر کے مگ لایا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سفید داڑھی، سر پر ٹوپی، جھریوں بھرے ہاتھ سے وہ کپ بڑھا رہا تھا۔ وہ مؤدب تھا اور مہربان سا۔ آپ کی گرین ٹی میڈم؟ اس نے دوسرا کپ اٹھایا۔ اوہ تھینک یو گلشیر۔ گفتگو میں وقفہ آ گیا تھا۔ گلشیر سب کے پسندیدہ کپ میں پسندیدہ مشروب پیش کر رہا تھا۔ پانی کی بوتل لا دو گلشیر۔ یہ باس کی آواز تھی۔ جی میڈم۔ وہ تیزی سے نکلا۔ واپس آیا تو ماحول جوں کا توں تھا۔ گرین ٹی میں چمچ چل رہا تھا۔ ایک اپنے کپ کے کناروں پر انگلی پھیر رہی تھی، ایک بالکل بے نیاز تھی، قلم منہ میں دبائے غیر مرئی نقطوں کو تکتی۔ وہ بڑی ناول نگار اور کامیاب اسکرپٹ رائٹر تھی، بہت اچھا بولنا بھی جانتی تھی، مگر اس وقت تو جیسے گنگ تھی۔ اس نے ہمیشہ مضبوط عورت اور ظالم مردوں کی کہانیاں لکھی تھیں، مگر ایسا ظلم تو سانو گمان سے پرے تھا۔ میرا دل کرتا ہے۔ یکدم ٹیبل پر مکہ برسایا گیا، برتن چھنک اٹھے، سب نے چونک کر دیکھا۔ ایک بار، بس ایک بار ان سب خبیثوں بےغیرتوں میں سے کوئی ایک، بس ایک میرے سامنے آ جائے تو میں… مٹھیاں بھیج گئی، جبڑے کچکچاتے، آنکھوں سے وحشت جھلکنے لگی۔ وہ عبرتناک سزائیں بتانے لگیں جو قدیم مصریوں کے ہاں رائج تھیں یا افریقیوں کے جنگلی قبائل میں۔ وہ سب سزائیں وہ ان لوگوں کو دینا چاہتی تھیں۔ گلشیر نے دیکھا، سب کے چہرے تمتمانے لگے تھے۔ وہ متفق تھیں، جو بھی کیا جائے وہ کم ہے۔ خوبصورت، پڑھی لکھی، با اعتماد لڑکیاں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی، قابلیت آنکھوں سے عیاں تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی ان کے دل بھڑک رہے تھے۔ ان کے جسموں پر قیمتی لباس تھے جو ان کی اپنی محنت کی کمائی کے تھے، اور گلشیر ان کے پاس مؤدب کھڑا چینی دان بڑھا رہا تھا، جگ سے پانی کا گلاس بھر کر ذرا خمیدہ ہو کر دیتا تھا۔ وہی ہمیشہ کا منظر، مگر آج گلشیر جل نہیں رہا تھا۔ اس کا وجود شانت تھا، ہلکا پھلکا، ایک تسکین بخش احساس۔ بے وقوف عورتیں صرف باتیں ہی کر سکتی ہیں، ڈھونڈتی رہیں گی عمر بھر ان تھپڑ مارنے والوں کو۔ مل جائے تو کہنا، ارے بڑی قابل بنتی ہو، بڑے ایوارڈ لاتی ہو، لاکھوں روپے کی تنخواہ مار لیتی ہو، تمہارے سامنے تو کھڑا ہوں۔ یقین تو دور، شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں نے تم سے اپنے سارے بدلے لے لیے۔ تم سب کے نام لے لے کر تھپڑ مارے تھے۔ ناقص العقل مخلوق۔ ایک سرشار سی کیفیت کے زیر اثر وہ کمرے سے نکل گیا۔ آج چائے فردن فردن پیش کرتے ہوئے اسے غصہ نہیں آیا تھا۔ یہ فرد کی کہانی نہیں، یہ معاشرے کی کہانی ہے۔ یہ اس سوچ کی کہانی ہے جس نے تفریق کرتے کرتے عورت کی جگہ صفر لکھ دیا ہے۔ اپنے سے اوپر حاوی شخص کا غصہ گھر آ کر بیوی کو مار کر نکالنے والے لوگ، اپنی ناکامیوں کی وجہ گھر کی عورت کو قرار دینے والے لوگ، عورت کو منحوس کہنے والے منحوس۔ پتھر مارنے والوں نے اپنے اندر کی گھٹن، اپنا طیش ایک کمزور پر نکالا تھا۔ عورت کو اگال دان سمجھ کر اس پر تھوکنے والے لوگ بھول جاتے ہیں، آسمان پر تھوکا ہمیشہ منہ پر آ کر گرتا ہے۔ عورت ہر مرد کا آسمان ہی تو ہوتی ہے، استھان ہوتی ہے جس پر براجمان ہو کر وہ شہنشاہی کرتا ہے۔ عورت مدار ہوتی ہے جس کے گرد مرد ساری عمر گھومتا ہے۔ مدار سے ہٹ جانے والے لوگ خلا میں بھٹک جائیں گے، نہ جنت ملے گی نہ جہنم، صرف برزخ تا قیامت۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا یہ تو کتاب حق کے ہر ورق پر درج ہے۔ انصاف ہوگا، اور واقعی انصاف ہوگا۔ انصاف کی ننگ دھڑنگ دیوی کی آنکھ پر تو پٹی بندھی ہوتی ہے، لیکن اللہ سب دیکھتا ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں۔